वबारिक वसल्लम। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, दीन इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। उनको 5 सतून कहते हैं कि दीन इस्लाम की इमारत इन 5 सतूनों के ऊपर खड़ी है। उनमें पहला है कलमा तय्यबा, दूसरा है नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। इन 5 अरकान में से कलमा की अहमियत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बाकी जितने अरकान हैं उनमें किसी न किसी हाल में गुंजाइश है। नमाज हैज़ व निफास की औरत हालत में जो औरत हो उसके ऊपर फ़र्ज नहीं है, वो नहीं पढ़ सकती। इसी तरह ज़कात एक गरीब आदमी के ऊपर फ़र्ज नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी ज़िंदगी ज़कात अदा नहीं की, निसाब ही नहीं था उनके पास। हज भी गरीब आदमी पर फ़र्ज नहीं है, सिर्फ अमीर आदमी के ऊपर फ़र्ज है। तो बाकी सारे अरकान में कुछ न कुछ गुंजाइश है। कलमा ऐसा रुकन है कि किसी हाल में भी गुंजाइश नहीं, हर बंदे पे हर हाल में कलमे की तस्दीक का करना लाज़िम फ़र्ज़ है। कोई ये नहीं कह सकता जी मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो परेशान हूँ। भाई आप जो भी हैं और जिस हाल में भी हैं, आकिल हैं और बालिग़ हैं, आपको कलमे की तस्दीक करनी पड़ेगी। इसमें कोई छूट नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हदीस मुबारक में है कि जब कोई बंदा कलमा पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता इस अमल को लेके अल्लाह के हुज़ूर पेश करने के लिए जाता है। रास्ते में ऊपर से आने वाले एक फ़रिश्ते से उसकी मुलाकात होती है। अब दोनों फ़रिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं। नीचे वाला फ़रिश्ता पूछता है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है भाई एक बंदे ने कलमा पढ़ा, मैं उसका अमल अल्लाह की खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। फिर दूसरा पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ा मैं उसकी बख्शिश का पैगाम लेके जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी के पिछले सब गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए तो वहाँ पर वो अल्लाह ताला से राज व न्याज की बातें करते थे। ये बड़ी सआदत थी कि उनको अल्लाह ताला से हम कलामी का मौका नसीब हुआ, वो कलीमुल्लाह कहलाए। एक दिन उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं अल्लाह ताला से पूछूं कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसा ख़ास कलमा बता दीजिए जो ख़ास हो और उसके ज़रिए से मैं आपको पुकारूं। बंदा राज की बात पूछते हैं ना अपने दोस्त से, तो उनके दिल में भी यही ख्याल आया कि मैं कोई ऐसी बात पूछता हूँ जो अनोखी हो, जो मेरे लिए ख़ास हो। ऐ अल्लाह मैं आपको उसके ज़रिए से पुकारा करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए मुझे पुकारा करो, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। या अल्लाह ये कलमा तो सारी दुनिया पढ़ती है। फरमाया मेरे मूसा कलीमुल्लाह इस कलमे को तुम हल्का न समझो। अगर 7 ज़मीन और 7 आसमान और उनमें जो कुछ है एक पलड़े में डाल दिया जाए और दूसरे पलड़े में ये कलमा डाल दिया जाए तो कलमे वाला पलड़ा झुक जाए। तो ये कलमा बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अहमियत का हामिल है। ऐसा क्यों है कि 14 तबक एक तरफ और कलमा एक तरफ? इसलिए कि कलमा में अल्लाह का लफ्ज़ मौजूद है और अल्लाह ताला असल हैं और बाकी सब कुछ उनका ज़िल है। और असल जो होती है वो ज़िल के मुकाबले में ज़्यादा वज़नी होती है। इसलिए कलमा बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा भारी हो गया। हदीस मुबारक में क़यामत के दिन एक बंदा पेश होगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे और हर दफ्तर पहाड़ की तरह भारी होगा, इतने गुनाह होंगे। वो बंदा समझेगा कि इतने गुनाहों का मुकाबला नेकियां नहीं कर सकती। अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे कि मेरे बंदे आज इंसाफ किया जाएगा, तेरा एक अमल हमारे पास है, हम वो भी पेश करेंगे।
چنانچہ ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی کاغذ کی، وہ دی جائے گی کہ اسے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال لو۔ وہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر گناہوں کے، اور وہ بھی پہاڑوں برابر بھاری، یہ کاغذ کی پرچی کیا کرے گی؟ فرمایا تم ڈالو تو صحیح۔ جب اس پرچی کو ڈالا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یا اللہ یہ میرا کون سا عمل ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ تیرا کلمہ پڑھنے والا عمل ہے، اس کلمے کے سامنے کوئی گناہ بھاری نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا۔ یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں نفی اثبات۔ لا الہ اس میں ہم انکار کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، اور الا اللہ جو ہے اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں نفی اثبات۔ لا الہ الا اللہ، اس میں نفی اور اثبات دونوں ایک جگہ پر جمع ہے، یعنی انکار بھی جمع ہے اور اقرار بھی جمع ہے۔ سب کا انکار ہے اور اللہ کا اقرار ہے، یعنی اس ایک کلمے کے اندر نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے، اس میں کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، شرک بھی ہے، توحید بھی ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ضدین کی جمع، یعنی دو ضد چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی اللہ نے کر دی ہیں۔ صرف کوئی لا الہ کہے تو وہ مشرک کہے گا، وہ کافر بن جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، اور الا اللہ کہنے سے وہ مومن بن جائے گا، چونکہ اس نے اللہ کا اقرار کر لیا۔ اب یہاں سے ایک نقطہ نکالا کہ کفر اور ایمان ایک کلمے کے اندر جمع ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک کافر اور مومن بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، فرق نہیں ہے کوئی۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ ایک منکر ہے تو کافر ہے، دوسرا اقرار کرتا ہے تو مومن ہے، اور اگر وہ جو منکر ہے وہ بھی اقرار کر لے پھر اس میں اور مومن میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، پھر دونوں مومن بن جائیں گے۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ کلمہ جب کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ بنو کلب تھا، بڑا قبیلہ تھا، بکریاں پالتے تھے، ہر گھر والے 200-400 بکریاں پالتے تھے۔ پورے قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ اگر وہ کبھی باہر نکالتے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری زمین اس سے بھر جاتی تھی۔ تو ان کے جو امیر تھے، نمبردار تھے، ان کا نام تھا دہیہ کلبی کے نام سے مشہور تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی ایمان لانے کی دعا مانگتے تھے، جیسے حضرت عمر لانوں کے لیے مانگتے تھے کہ اللہ ان کے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط فرما دے، اسی طرح دہیہ کلبی کے لیے بھی دعا مانگتے تھے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے ایمان لانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، چنانچہ دہیہ کلبی آئے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 60 سال تھی، میچور آدمی تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ جب آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے چادر بچھائی اور ان کو کہا کہ آپ اس میری چادر کے اوپر بیٹھیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز بندہ آئے تم اس کا اکرام کرو، وہ کافر بھی ہو تو بھی اس کا اکرام کرو، اپنی قوم کا تو معزز ہے نا۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام نے ہمیں اخلاقیات سکھائی کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو سمیٹ لیا اور اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی، میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا، میں ویسے بیٹھوں گا، میں تو آپ کی خدمت میں غلام بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے ایک سوال پوچھا، میری 60 سال کی زندگی کے کیا سب گناہ معاف ہو گئے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو گئے ہوں گے، مگر دہیہ کلبی نے رونا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دہیہ رو کیوں رہے ہو؟ ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے اور میری 60 سال کی زندگی کے باقی گناہ تو معاف ہو گئے ہوں گے، ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے تردد ہے، پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا ہے؟ میں اپنی قوم کا سردار تھا اور مجھے گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے سے آر ہوتی تھی، میں نے اپنی قبیلے کی 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے، 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہوا ہے، میں 70 معصوم بچیوں کا قاتل ہوں، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو گیا؟ اب نبی علیہ السلام حیران کہ اس نے کیا چیز بتا دی۔ اسی میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی وسلم انہیں کہہ دیجئے الاسلام یحدم ما کان قبلہ، کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تیرے 60 سال کی زندگی کے بھی گناہ معاف ہو گئے اور 70 معصوم بچیوں کے قتل کا گناہ بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کلمے کے 12 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ، اگر اس کے حرف گنے تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف بنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 12 حروف والا یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے ایک معرفت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں، انسان کی زندگی کے 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، 8 ہو گئے، اور 4 باقی ہیں زبان اور دل، دماغ اور شرمگاہ، تو یہ 12 اعضاء ہوئے۔ تو جسم کے 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں، جو بندہ کلمہ کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ 12 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کلمہ میں جتنے حروف ہیں ان کو ہم اپنے تجوید کے علم میں جوفی کہتے ہیں، یعنی وہ سارے حروف جو ہیں وہ جوف دہن سے نکلتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ دیکھو اگر تمہارے دل کے اندر سے کلمہ نکلے گا نا پھر اس کا اثر واضح ہوگا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہیں دے گا یہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہنا لغت غریب کی مانند ہو جائے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے، حالانکہ 26 حروف ہیں، حروف ابجد جن کو کہتے ہیں، ان میں بہت سارے حروف نقطے والے بھی ہیں، کئیوں کے اوپر نقطہ، کئیوں کے نیچے نقطہ، لیکن کلمے میں کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا اس لیے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ کوئی میرے ساتھ کل کو شرک کرنے والا بن جائے گا۔ کلمہ ایک فالتو چیز ہوتی ہے نا جو ساتھ لگی ہوتی ہے، فرمایا میں اس کلمے میں کوئی ایسا لفظ حرف ہی پسند نہیں کرتا جس کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہو، کل کو لوگ میری توحید کے ساتھ ہی دم چھلے لگا لیا کریں گے، اس لیے مجھے شرک بالکل پسند نہیں۔ پھر نقطے اس لیے بھی اللہ نے پسند نہیں فرمائے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جہد سے پاک ہے، نہ فوق کی جہد نہ تحت کی جہد، اس کے سامنے کوئی جہد نہیں، وہ بے جہد ہے، اس کے لیے جہد کو متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے ہے، اللہ دائیں ہے، اللہ بائیں، نہیں، جہد وہاں نہیں چلتی، وہ جہد سے ماورا ہے، جہد سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یونس علیہ السلام پر فوقیت مت دو، جس نے مجھے ان پر فوقیت دی اس نے جھوٹ بولا۔ اب یہ عجیب سی جو ہے نا حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ یہ تو مسلم بات ہے
کہ نبی علیہ السلام صرف یونس علیہ السلام سے نہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں. یعنی باقی نبی تو اپنی امتوں کے نبی ہیں نا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو نبی اور انبیاء ہیں. باقی انبیاء پر بھی ان کی نبوت لانے کی تصدیق کرنی ضروری تھی. تو فضیلت تو ان کی ہے، پھر کیوں فرمایا؟ تو طالب علم کے لیے یہ عجیب سا نکتہ ہے. علماء نے اس کا جواب لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو معراج میں اللہ نے عرش کی سیر کروائی، فوق کی سیر کروائی، اوپر کی سمت کی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھا. اور یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور ان کو سمندر کے نیچے کی یعنی تحت کی جو جہت تھی نا، نیچے کی، اس کی سیر کروائی. اور چونکہ جیسے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، سمندر کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. نبی علیہ السلام نے اس بات کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ مجھے ان سے فوقیت نہ دو. مجھے اگر اللہ نے اوپر کی سیر عطا فرمائی تھی تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے تحت الثری تک کی سیر عطا فرمائی. اس لحاظ سے ہم دونوں سیر کرنے میں برابر ہیں، ورنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر فضیلت حاصل ہے. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں لے لیا تو یونس علیہ السلام اندھیرے میں تھے. ایک رات کا اندھیرا، پھر ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تو 3 اندھیرے تھے. اب اس میں وہ پریشان تھے کہ یا اللہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں، اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. اب اس جگہ پر انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اور رب کو کیا پکارا؟ کلمہ ہی پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. انہوں نے اللہ کا لفظ کہنے کے بجائے مخاطب کے صیغے میں الا انت کہہ دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے خطا کا اقرار کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی ان کو اپنے پیٹ سے نکال دیا. یعنی ان 3 اندھیروں میں سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. اب نجات کا سبب کیا بنا؟ کلمہ بنا جو انہوں نے پڑھا تھا. تو علماء نے لکھا ہے اگر یہ کلمہ اس مچھلی کے پیٹ سے نجات کا سبب ان کے لیے بن گیا تھا تو ہمارے لیے بھی مچھلی کے پیٹ سے نجات کا سبب یہ کلمہ بن جاتا ہے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی نا حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں. کاروبار ایسا لاک ہوتا ہے چلتا نظر نہیں آتا. گھر کی زندگی ایسی مچھلی بن جاتی ہے بندہ اس میں سے نکل نہیں پاتا. میں اس مچھلی کو کیسے سلجھاؤں سمجھ نہیں آتی. کبھی قرض کی مچھلی کے پیٹ میں بندہ پھنس جاتا ہے، قرض سے نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کہ میں ان حالات میں سے کیسے نکلوں. تو حالات بھی ایک مچھلی بن جاتے ہیں جنہوں نے اس بندے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہوتا ہے. اب ان حالات سے کیسے نکلے؟ یا مرض مچھلی بن جاتی ہے، اس کو پیٹ میں لے لیتی ہے، بندہ اپنی مرض سے نکل ہی نہیں سکتا. تو علماء نے لکھا ہے بندہ کسی بھی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے، نکلنے کی صورت نظر نہ آئے، تنگ دستی ہے، قرض ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یا ذلت میں پھنس جائے، نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو وہ کلمے کا ذکر کرے. اللہ کلمے کے ذکر کے ذریعے اس مچھلی کے پیٹ سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے. قرآن مجید میں اس کا ثبوت موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو یونس علیہ السلام بھی ایسے پھنسے تھے کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوتے ہیں. اگر لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے اللہ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں نکال دیں گے، حالات کو اللہ چینج کر دیں گے، بہتر کر دیں گے.
انسان کا جو قلب ہے اس میں 3 حرف ہیں، قاف، لام اور با۔ کاف پہ بھی نقطے ہیں اور با پہ بھی نقطے ہیں، لام پہ نقطہ نہیں ہے، لام خالی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ چونکہ قلب کا درمیان کا حرف خالی ہے، اپنے قلب کے درمیان میں خلا ہے، اس خلا کو اللہ کی یاد سے پورا کر لو تو تمہارا دل اللہ کی یاد سے منور ہو جائے گا۔ تو اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ جب سورج گرہن لگ جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن جو ہوگا نا، اس دن ستاروں کی روشنی چھن جائے گی اور سورج گرہن لگ جائے گا۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کا نور ظاہر ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ اس دن اپنا نور ظاہر فرمائیں گے۔ اللہ کا نور اصل ہے اور دنیا کی روشنی مجاز ہے، اور قاعدہ قانون یہی ہے کہ اذا ثبت الاصل تو بطل المجاز، کہ جب اصل ثابت ہو جاتا ہے تو مجاز جو ہے وہ پھر باطل ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا نور تھا، اصل تھا، وہ ثابت ہو گیا، اور جو باطل تھا، مجاز تھا، وہ سب باطل۔ اس لیے قیامت کے دن سورج، چاند، ان ستاروں کا نور جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بندے نے کچھ کنکریوں کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھا۔ کسی بندے کو پتہ نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، اس نے کنکریوں کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، سناؤ بھائی کیا بنا؟ کہتا ہے کہ میں نے کنکریوں کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھا تھا، جب اللہ کی حضور پیشی ہوئی تو میرے تو زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، فرمایا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ اور جب فرشتہ مجھے جہنم کی طرف لے کر گیا تو ان کنکریوں نے دوڑنا شروع کر دیا، اور ہر کنکری جو ہے وہ جہنم کے دروازے کے اوپر چٹان بن گئی۔ اب فرشتہ پہنچا، وہ چاہتا ہے کہ دروازے سے مجھے جہنم کے اندر گرائے، مگر چٹان اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہلتی نہیں ہے۔ فرشتے نے پورا زور لگایا، چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بالآخر فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا کہ اگر جہنم کا راستہ کنکریوں نے بند کر دیا ہے پھر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو اگر ایک بندہ کنکریوں کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیوں جنت عطا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے یہ کلمہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے کلمے کو پڑھا کریں۔ ہم اتنا کثرت سے نہیں پڑھتے جتنی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر ہزاروں دفعہ ایک ایک دن میں اس کلمے کا ورد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کلمہ زبان پہ رواں ہو جاتا تھا، جاری ہو جاتا تھا۔ کلمے کو اتنا پڑھنا چاہیے کہ بے اختیاری میں زبان سے کلمہ نکل رہا ہو، یعنی بندہ نیند بے ہوش ہو تو زبان سے کلمہ نکلے۔ جب اتنی کثرت سے پڑھیں گے تب موت کے وقت انسان کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا۔ تو کلمے کو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔